बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हमने जमालियाती तनक़ीद और नफ्सियाती तनक़ीद पर गुफ्तगू की। आज मैं मार्क्सी तनक़ीद पर कुछ मारूज़ात पेश करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये मार्क्सी दबिस्तान तनक़ीद हो या जमालियाती दबिस्तान तनक़ीद हो या नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद हो, इसी तरह एक तरक्की पसंद दबिस्तान तनक़ीद भी कहलाता है। फिर इमरानी दबिस्तान तनक़ीद है, जिसमें किसी अदब पारे का, किसी फ़न पारे का जायज़ा उसके माहौल की रोशनी में, उसके मुआशरे की रोशनी में, उसके मुआशरे के तनाज़ुर में लिया जाता है। तो ये उसलूबियाती तनक़ीद या साख्तियाती दबिस्तान तनक़ीद, इस तरह मुतअद्दिद तनक़ीद के दबिस्तान हैं। तो इन दबिस्तानों का मकसद दरअसल ये है कि ये हमें अदब की तफ़हीम के पैरामीटर्स फ़राहम करते हैं। ये दबिस्तान तनक़ीद जितने भी हैं, ये सब बड़े आली दिमाग लोगों के ज़हनों की पैदावार हैं और बड़े दानिश्वर और अपने नज़रिए के साथ, अपनी सोच के साथ इखलास रखने वाले लोग थे। लिहाजा इन्होंने जो सोचा उसे फिर एक बड़ी तादाद अदब के क़ारीन की और नक़ादों की उसने उन्हें फ़ॉलो किया, और इस तरह उनके फ़ॉलो करने से या उनकी पैरवी करने से एक दबिस्तान वजूद में आया, जिसे आप नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद कह लें या मार्क्सी दबिस्तान तनक़ीद कह लें या जमालियाती तनक़ीदी दबिस्तान कह लें। तो ये सब दबिस्तान दरअसल हमें मुख्तलिफ़ फ़न पारों को परखने के मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स या मायारात फ़राहम करते हैं। इनके ज़रिए से हम ये जानते हैं कि या जानने की कोशिश करते हैं कि किस फ़न पारे को किस अंदाज़ से मुताला करने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम फ़न पारों को एक ही लाठी से हाँकना मुमकिन नहीं। यानी तमाम फ़न पारों में अगर सिर्फ़ यही देखा जाए कि इसमें मज़दूरों और किसानों का ज़िक्र है या नहीं, जैसा कि तरक्की पसंद दबिस्तान तनक़ीद के लोग मानते हैं और कहते हैं कि वो अदब पारा बेमानी है, उसकी कोई हैसियत नहीं जिसमें मज़दूर का या किसान का या इस्तेहसाली तबके का ज़िक्र ना हो और मज़दूर को प्रमोट ना किया गया हो और उसको कंडेम ना किया गया हो। इस्तेहसाली तबके को या सरमायादार को जब तक कंडेम ना किया जाए या मज़दूर का ज़िक्र बीच में ना आए जब तक शायरी में या अफ़साने में, तो उस वक्त तक वो उस अफ़साने को या उस फ़न पारे को या शायरी के पीस ऑफ लिटरेचर को वो किसी अहमियत के काबिल ही नहीं समझते। तो इस तरह अगर हम इस नुक्ता नज़र से मंटो के अफ़सानों का जायज़ा लें तो मंटो के यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। कहीं ज़िम्नन कहीं मज़दूर का या किसान का ज़िक्र आया हो तो मेरे इल्म में नहीं, लेकिन अगर आया हो तो ये वो कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, उसने इरादे के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि ये उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस थी जो उसे इस तरफ ले गई। तो अगर हम मंटो के अफ़सानों को मार्क्सी दबिस्तान तनक़ीद की रोशनी में देखते हैं तो मार्क्सी दबिस्तान तनक़ीद वालों की नज़र में मंटो की हैसियत ज़ीरो है।
لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ منٹو اردو کا ایک بہت بڑا افسانہ نگار تھا۔ یہی کچھ پریم چند کے ساتھ ہوا کہ پریم چند جو کہ ترقی پسند ادیبوں کی کانفرنس کے پہلی کانفرنس کے پہلے صدر تھے، اور انہوں نے صدارتی خطبہ وہاں دیا، تو انہی ترقی پسند ادیبوں نے اپنے صدر کی یہ عزت افزائی کی کہ بعد میں اسے اپنے گروپ سے نکال دیا، اپنے دبستان سے خارج کر دیا۔ اور اعتراض وہی تھا کہ ان کے افسانوں میں مزدوروں اور کسانوں کا ذکر بہت کم ہے۔ تو یوں ہم کسی فن پارے کو صرف ایک ہی دبستان یا ایک ہی نقطۂ نظر کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم مارکسی دبستان تنقید یا ترقی پسند دبستان تنقید کی روشنی میں منٹو کا یا پریم چند کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ دونوں افسانہ نگار کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح وہ نہ میرا جی کو کوئی بڑا شاعر مانتے ہیں، نہ نون میم راشد کو کوئی بڑا شاعر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں مزدوروں اور کسانوں کا ذکر اس قدر نہیں ہے جس قدر وہ چاہتے تھے۔ تو یہ میری ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی فن پارے کو ایک ہی معیار یا ایک ہی نقطۂ نظر کی روشنی میں نہیں پرکھ سکتے۔ اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہم کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لہٰذا تمام دبستان تنقید ہمارے علم میں ہونے چاہیے، تاکہ جو فن پارہ جس معیار کا مطالبہ کرے ہم اس پر وہ معیار اپلائی کر کے اس کی کریٹیکل اپریسیشن کر سکیں۔ جیسے منیر نیازی کی شاعری یا ان کی شاعرانہ عظمت کا کون قائل نہیں، لیکن اگر انہیں ہم مارکسی دبستان تنقید کی روشنی میں دیکھتے ہیں یا عمرانی دبستان تنقید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ان کی شاعری کی ویلیو، ان کی شاعری کی قدر بہت نیچے گر جائے گی۔ انہیں یا ان کی شاعری کو پڑھنے کا جو پیمانہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ ہے جمالیاتی دبستان تنقید۔ جب ہم اس کے جمالیاتی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے مطالعہ کریں گے تو اس سے منیر نیازی یا اس کے کلام کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلے گا۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح ان تمام دبستانوں کے بارے میں ایک جنرل گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان دبستانوں کی اہمیت آپ پر آشکار کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ دبستان تنقید دراصل مختلف نقطہ نظر ہیں جن کے ذریعے سے مختلف دانشوروں نے ادب کے مطالعے کی راہ سجھائی۔ ہمارا آج کا جو موضوع بحث ہے، موضوع گفتگو ہے، وہ ہے مارکسی دبستان تنقید۔ مارکسی دبستان تنقید کو دنیا ادب میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور ہر ملک میں، ہر قوم میں اس کے ہمنوا اور اس کے حامی بڑی تعداد میں پیدا ہوئے، لیکن جس زور و شور سے اس کی حمایت ہوئی اسی شد و مد سے اس کی مخالفت بھی کی گئی۔ مارکسی تنقید سے تنقید کا وہ دبستان مراد ہے جو کارل مارکس کے نظریات کا علمبردار ہو اور شعر و ادب کو مارکسی افکار کے پیمانوں پر پرکھتا ہو۔
کارل مارکس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ 19ویں صدی کا ایک جرمن فلاسفر تھا، مفکر تھا. اس نے اپنی مشہور کتاب سرمایہ، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، اس کا اصل نام داس کیپیٹال ہے. اس کتاب میں یہ خیال پیش کیا کہ انسان دو طبقوں میں بٹا ہوا ہے. ایک طبقہ سرمایہ داروں کا ہے اور دوسرا طبقہ مزدوروں کا ہے. ایک طبقہ ظالم کا ہے اور دوسرا مظلوم کا ہے. مزدور محنت کرتا ہے اور سرمایہ دار اس کی محنت کا پھل کھاتا ہے اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے دولت کے ذخائر میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. یہاں مجھے تنویر سپرا کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج بھی اس کی ساری خوشبو مل مالک لے جاتا ہے. آج بھی اس کی ساری خوشبو مل مالک لے جاتا ہے. میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں. اسی شعر میں وہ کہتا ہے کہ اسی غزل میں یوں تو میں بچوں کی خاطر محنت مزدوری کرتا ہوں، رات کو اپنی غیر مکمل نظمیں پوری کرتا ہوں. اس طرح کا کوئی شعر ہے، اس میں ایک آدھ لفظ مسنگ ہے. اچھا، تو یہ وہ اس استحصالی طبقے کا ذکر ہے جو مزدور کی محنت کا پھل کھاتا ہے. اور اس استحصالی طبقے کی مذمت، اس استحصالی طبقے سے ان دا لانگ رن جان چھڑانا، اسے سمندر برد کر دینا یا دریا برد کر دینا، یہ مارکس کے پیروکاروں کا نقطہ نظر تھا. اس سلسلے میں انہوں نے جہاں ادبی تنقیدی تحریروں کے ذریعے سے اپنی سوچ کو پروموٹ کیا، وہاں تشدد کا راستہ بھی اپنانے سے گریز نہیں کیا. اور روس میں جہاں پہل مارکسی انقلاب آیا، وہاں لاکھوں لوگ اس انقلاب کی نظر ہو گئے اور لقمہ اجل بنے. کارل مارکس کا ایک منشور جسے مینیفیسٹو کہا جاتا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے. مارکس کے افکار کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس منشور میں یا اس مینیفیسٹو میں اس نے سارے مزدوروں کو، ساری دنیا کے مزدوروں کو ایک ہونے اور غلامی کی زنجیریں توڑ پھینکنے کی دعوت دی تھی. اس اعلان نے ساری دنیا میں آگ سی لگا دی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں جو بڑا طبقہ ہے وہ محنت مزدوری کرنے والوں پر مشتمل ہوتا ہے. لہٰذا اس نعرے میں یا اس پیغام میں سب کے لیے، مزدوروں اور کسانوں کے لیے بڑی کشش تھی. چنانچہ وہ بہت تیزی سے اس نظریے کی طرف لپکے. صرف وہی نہیں بلکہ دانشوروں کی ایک بڑی تعداد جو ایک کلاس لیس سوسائٹی کا خواب دیکھتی تھی، وہ بھی اس گمان میں ان کے ہم نوا ہو گئی کہ اس طرح ایک غیر طبقاتی نظام
وجود میں آ سکے گا، اور یہ سرمایہ دار کے اور جاگیردار کے ظلم و ستم سے مزدوروں کو نجات مل سکے گی۔ تو اس انقلاب نے، جسے انقلاب روس کہا جاتا ہے، دنیا بھر میں متعدد انقلاب برپا کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کوئی آدھی دنیا یا آدھی سے بھی زیادہ دنیا وہ اس نقطہ نظر کی حامی ہو گئی۔ عزیز طلباء، درمیان میں اذان کی وجہ سے وقفہ دینا پڑا، اور وقفہ کچھ زیادہ طویل ہو گیا۔ اس کے بعد اب مجھے کچھ صحیح طرح یاد نہیں کہ میں کیا بات کر رہا تھا اور یا ہماری گفتگو کہاں تک پہنچی تھی، لیکن بہرحال موضوع ہمارا مارکسی دبستان تنقید تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکسزم شاعر یا ادیب سے کس شے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مارکسزم ادب اور فن کو اپنے زمانے کی پیداوار اور ماحول کا آئینہ دار قرار دیتا ہے، اور فنکار اپنی تخلیق میں صرف وہی کچھ پیش نہیں کرتا جو اس کے دل پر گزرتی ہے، بلکہ اسے اپنے ارد گرد جو کچھ نظر آتا ہے اسے بھی اپنے فن میں سمونے کی ضرورت ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکسی ادیب کا موضوع اس کی اپنی ذاتی یا نجی زندگی یا انفرادی زندگی نہیں، بلکہ سب پڑھنے والوں کی زندگی، گویا اجتماعی زندگی ہے۔ تنقید کی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مارکسی نقاد ادب کو اجتماعی زندگی کا ترجمان دیکھنا چاہتا ہے۔ مارکسی نقاد ادب سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ عوام کے لیے ہو۔ مارکسی نظام میں مرکزی حیثیت عوام یا بالخصوص محنت کش عوام کو حاصل ہے، اور محنت کش عوام میں دو طبقے اس نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، ایک مزدور اور دوسرا کسان۔ اس لیے مارکس کے خیال میں ادب بھی انہی کے لیے تخلیق کیا جانا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ مارکسی نقاد ادیب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسا ادب تخلیق کرے جو مزدوروں اور کسانوں کے مسائل کا ترجمان ہو، ان کو استحصالی نظام سے چھٹکارا دلانے میں ممد اور معاون بن سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ استحصالی نظام کے بے خوبن کو اکھاڑنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکے۔ مارکسی تنقید کے نزدیک ادیب اور شاعر اپنا کام دو طرح سے انجام دے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کے مسائل کو اپنی تخلیقات کا موضوع بنائیں۔ ملک کے عام لوگ جب ان کے تخلیق کیے ہوئے ادب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں انہیں اپنے حالات اور مسائل کا بھی عکس نظر آئے گا، اور اس کے لیے مارکسی نقاد ادیب اور شاعر سے اس چیز کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فن پارے کی زبان آسان اور سہل ہو، تاکہ
عام لوگوں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ اسی طرح وہ داخلیت کو اور ابہام کو بھی ناپسند کرتے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر زبان کا ادب، ہر زبان کے ادب کا ایک بڑا حصہ داخلی نوعیت کی تحریروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر زبان کا، یہ صرف اردو کی بات نہیں، کسی بھی زبان کے ادب کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں 80% آپ کو سبجیکٹو اپروچ نظر آئے گی۔ لیکن مارکسی نقاد کہتے ہیں کہ داخلیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس میں آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے۔ اسی طرح مارکسی نقاد ابہام کے بھی خلاف ہیں، جبکہ ایمسن ابہام یا ایمبیگوٹی کو فن پارے کے حسن کا حصہ سمجھتا ہے، اور اس کے خیال میں اس سے فن پارے میں حسن پیدا ہوتا ہے، ایسا حسن جو انسان پر، پڑھنے والے پر حیرت کے دروازے کھول دے، اور یوں اس فن پارے کا مطالعہ اس کے لیے ایک پراسرار دنیا کی سیر کرنے کے مترادف ہو جائے۔ اور اس سارے سفر سے جب وہ واپس آئے تو اس کا دل خوشی سے اور مسرت کے جذبات سے بھرا ہوا ہو۔ تو ابہام کے حوالے سے صرف ولیم ایمسن ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے نقاد اور ادیب، شاعر اس نقطہ نظر کے حامی دکھائی دیتے ہیں کہ شاعری میں سب کچھ کہہ دینا ہی فن نہیں ہے، بلکہ کچھ کہنا اور کچھ بات چھپا لینا یہ دراصل بڑا فن ہے۔ مجھے یہاں جمال احسانی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے۔ تو ادیبوں اور نقادوں کی ایک بڑی تعداد اس بات کی طرفدار نظر آئے گی کہ داخلیت ادب کے لیے بہت ضروری ہے، اور ابہام شعر کا یا فن پارے کا حسن ہے۔ لیکن مارکسی دبستان تنقید سے وابستہ افراد داخلیت کو، ابہام کو یولیدہ بیانی قرار دیتے ہیں، اور اسی لیے میرا جی جیسا بڑا شاعر بھی ترقی پسند نقادوں یا مارکسی دبستان تنقید سے وابستہ نقادوں کی نظر میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکا۔ مارکسی نقاد ادب کو ایک ٹول کا درجہ دیتے ہیں، ایک ٹول سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں ادب کو ایک ٹول سمجھنا، ایک آلہ کار سمجھنا، یہ بھی ادب کے ساتھ، ادب فن پارے کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ فن پارے کو اس کی ٹوٹیلٹی میں دیکھنا اس کے حسن کے تمام پہلوؤں کو منکشف کر سکتا ہے۔ جب ہم کسی فن پارے کو صرف ایک ہی پہلو سے دیکھیں گے کہ اس میں مقصدیت کتنی ہے اور مقصد کون سا ہے، کس مقصد کو اس میں پروپیگیٹ کیا گیا ہے،
تو پھر وہ فن پارہ اس فن پارے کی پہلو داری ختم ہو جائے گی اور وہ فن پارہ سپاٹ اور مونوٹونس اور یک سطحی دکھائی دینے لگے گا. لیکن مارکسی نقاد اسے ضروری سمجھتے ہیں کہ شاعری یا ادب، افسانے، ناول وغیرہ یہ دراصل ٹولز ہیں اور ان ٹولز سے کام لے کر ایک ادیب اور شاعر محنت کشوں کی زندگی بہتر بنانے کی سعی کرتا ہے. اشتراکیوں یا مارکسسٹ ادیبوں کی ایک کانفرنس غالباً 1932 میں ہوئی روس میں. اس کانفرنس میں اعلان کیا گیا تھا کہ ادب ایک آلۂ کار اور پارٹی کا ترجمان ہونا چاہیے، جس کا مقصد ہمارے مقاصد کی اشاعت کرنا اور تحریک کو آگے بڑھانا ہے. گویا ادب کو ایک پروپیگنڈے کی قسم کی شے سمجھ لیا گیا. اس طرح ادب پروپیگنڈا بن گیا اور اس کے خلاف، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جہاں اس کے ہم نواؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہاں اس کے مخالفین کی تعداد بھی کم نہیں ہے. تو اس نے دنیا کو دو طرح سے سوچنے والوں میں تقسیم کر دیا اور ایک پولرائزیشن پیدا کی، اور کچھ لوگ ایک نقطہ نظر پر یقین رکھتے تھے تو کچھ دوسرے نقطہ نظر کو ماننے والے تھے، اور یوں دونوں کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کی بات یا تو سمجھنے سے قاصر نظر آتے ہیں یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ اس دبستان تنقید کا مسئلہ بھی ہے اور المیہ بھی. مقصدیت پر اور بھی نقادوں نے زور دیا ہے، جن میں آرنلڈ بھی ہے، ہمارے ہاں حالی بھی ہے، اور بہت سے نقاد جنہوں نے یہ کہا کہ ادب کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. لیکن مارکسی دبستان تنقید نے اس ضمن میں جو شدت پسندی اختیار کی، اس سے ادب کو بہت نقصان پہنچا. یہ بھی ہوا کہ بعض مارکسی ادیبوں نے اجتماعی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور انفرادی زندگی کو نظر انداز کر دیا. یہ انداز نظر بجا طور پر تنقید کا نشانہ بنا. اسے تنقید کا نشانہ بننا ہی چاہیے تھا کہ ادیب کے فن پارے میں سے اگر اس کی انفرادی زندگی کو منہا کر دیا جائے، مائنس کر دیا جائے،
تو کیا وہ فن پارہ یک رخا اور یک سطحی نہیں رہ جائے گا؟ لہٰذا مارکسی تنقید کے اس نقطہ نظر پر کڑی تنقید کی گئی، اور اس میں اس تنقید کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوا کہ ایک درمیانی راہ نکالی جا سکی، یا درمیانی راہ نکل آئی۔ ادیب اور فنکار کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے عہد سے اور اپنے ماحول سے کنارہ کشی کر لے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی شخصی اور نجی زندگی کی پرچھائی تک اس کی تخلیقات پر نہ پڑے۔ ادیب کی ذات اور معاشرہ دونوں آپس میں اس طرح گتھے ہوئے ہیں کہ انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے خیالات بیرونی حالات و واقعات سے جڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا ذہن اس کا اثر قبول کرنے پر مجبور ہے۔ گویا سماجی محرکات بھی اپنی جگہ اہم ہیں، اور داخلی محرکات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن مارکسی تنقید اجتماعی زندگی اور سماجی محرکات کو اہمیت دینے میں اس حد تک تجاوز کر جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ ادیب کی انفرادیت کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ اس تنقید کی ایک نمایاں خصوصیت بھی ہے، اور اس تنقید کا ایک نقص بھی ہے۔ مارکسی ادیب ایک طرح کا جانبدار شخص ہوتا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ادیب کو اور ادب پارے کو امپارشل ہونا چاہیے۔ جانبداری جہاں ادیب کی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہے، وہاں ادب کو بھی ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، اور جانبداری کے نقطہ نظر سے تخلیق کیا جانے والا ادب بہت جلد اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ لہٰذا مارکسی تنقید کا ادیب سے جانبداری کی توقع کرنا ایک بیجا توقع ہے۔ فنکار بہت حساس ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ معاشرے کے حالات و واقعات سے اثر قبول نہ کرے، لیکن اس سلسلے میں اس کا نقطہ نظر یا اس کی تحریریں ایک نیوٹرل اور امپارشل شخص کی سوچ کو سامنے لانے والی ہونی چاہیے۔ اگر اس کی تحریروں میں جانبداری ہے، اگر اس کی تحریریں کسی ایک طبقے کی بے جا حمایت اور دوسرے کی بے جا مخالفت میں مصروف نظر آتی ہیں، تو یقیناً ایسی تحریریں ادب میں
دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ مارکسی دبستان تنقید کے وہ نمایاں پہلو تھے جن کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مارکسی دبستان تنقید کیا ہے اور یہ ہم سے کس قسم کے ادب کا یا نقطہ نظر کو اپنانے کا مطالبہ کرتا ہے۔